नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और कैपिटल टीवी की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैनुल हसन। नाज़रीन करामी, आज की इस नशिस्त में, आज के इस प्रोग्राम में हम मुआशरती बुराइयों का जिक्र करेंगे। हम आज के इस दौर में देखते हैं कि एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में हम लोग इतने ज़्यादा मगन हो चुके हैं, एक दूसरे से आगे निकलने और दूसरों को अपने से पीछे रखने के लिए हम हर कोशिश करते हैं और दूसरों की टांगें खींचने की भी कोशिश करते हैं। इसी हवाले से आज मैंने मौजू सेलेक्ट किया है गीबत और बहतान तराशी, और इसके साथ साथ कुछ बात चुगली के ऊपर भी हम करेंगे। रब करीम फुरकान हमीद सूरत अल हजरात आयत नंबर 12 में ये फरमाता है, कहता है कि ए ईमान वालो, बहुत से गुमानों से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है और ऐब ना ढूंढो, एक दूसरे की गीबत ना किया करो। तुम में कोई पसंद रखेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और बहुत मेहरबान है। इसी तरह हदीस मुबारका में आया है, सही मुस्लिम की हदीस है, काफ़ी जगह पर इसका हवाला दिया जाता है और काफ़ी जगह पर इसको बताया जाता है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6593, जिसमें ये कहा गया है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जानते हो कि गीबत क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा से ये सवाल किया तो सहाबा ने इसके जवाब में कहा कि अल्लाह के रसूल, आप ही बता सकते हैं कि गीबत क्या है। तो इसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि गीबत यह है कि तुम अपने मुसलमान भाई का इस तरह से जिक्र करो कि जिसको वो पसंद ना करे, कि जो बात उसको बुरी लगे। मजीद फरमाया कि अगर वो बात उसके अंदर मौजूद है तब भी ये गीबत होगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर वो बात उसमें मौजूद नहीं है तो फिर तुमने उसके ऊपर बहतान तराशी की। यही आज का टॉपिक होगा नाज़रीन, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। प्रोफेसर हारून सानी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मजहबी स्कॉलर हैं, पढ़ाते हैं और काफ़ी ग्रिप रखते हैं सोशल साइंसेस के तमाम मौज़ूआत के ऊपर भी। इसके साथ साथ इमरान नकवी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नात ख़्वाह हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, हमदे बारी ताला आज पेश करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा इमरान नकवी साहब से कि इमरान नकवी साहब कुछ अशार, फिर उसके बाद हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जी इमरान साहब। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, सेहत अता कर मरीजों की खातिर, शिफा मांगता हूँ इलाही, मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। इलाही हमेशा मसरूर रखना, बलाओं से हमको सदा दूर रखना। परेशानियां हमको घेरे हुए हैं, परेशानियों से पनाह मांगता हूँ, करम मांगता। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत हम्द। और बेशक जो करम है वो हमेशा अपने रब से करम ही मांगना चाहिए और यही इस्तदा करनी चाहिए कि हमारा रब हमेशा हम अपनी रहमतों का साया हमारे ऊपर रखे। इमरान नकवी साहब, बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। प्रोफेसर साहब, अब आपकी जानिब आना चाहूँगा। गीबत, बहतान, चुगली, मफ़हूम क्या है, मतलब व मकसद क्या है, फ़र्क वाज़े कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, कैपिटल टीवी में आज इनवाइट किया गया है। आज जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, बड़ा ही मारूफ टॉपिक है, बेशुमार मसाइल इसी वजह से चल रहे हैं। गीबत के तस्वर पे हम आज बात करेंगे। गीबत बेसिकली ऐसी बुराई जो किसी शख्स में पाई जाती है और उसकी गैर मौजूदगी में जब हम उसका इजहार करते हैं
تو اس کو بیسیکلی ہم غیبت بولتے ہیں، مگر اس کو ہم مزید سمجھتے ہیں کہ کسی کا اظہار کریں تو وہ غیبت ہے، اور کس طرح اظہار ہوتا ہے۔ جب ہم نے کسی کا اشارے کے ساتھ بھی اظہار کیا، مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور وہ چلا گیا، تو ادھر ایک شخص موجود تھا، اس نے اشارے سے اشارہ کیا، ایسے قد چھوٹا ہے، صرف اشارہ کیا ہے، تو اشارہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ غیبت ہے۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف منہ سے، الفاظ سے نہیں، بلکہ اشاروں سے، فیشل ایکسپریشن سے اور آئی کانٹیکٹ، جیسچر، یہ ساری چیزیں ہمیں یہ نان وربل میں بیسیکلی آتی ہیں، اور یہ بھی اس کو عام طور پہ ہم غیبت نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ منہ سے اگر کسی کی برائی کا، عیب کا اظہار اس کی غیر موجودگی میں کریں تو یہ غیبت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ہم نے کوئی جیسچر، فیشل ایکسپریشن، نان وربل کمیونیکیشن کی ہے اور اس میں بھی کسی کے عیب کی طرف اظہار کیا ہے، وہ سامنے بیٹھا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہا، آپ نے اشاروں کنایوں میں مجلس میں کسی دوسرے کے ساتھ اس کے عیب کی طرف اشارہ کیا تو یہ غیبت ہے۔ تو یہ غیبت کے کافی مختلف طرح کے میننگ ہیں، اس کا بہت بڑا سکوپ ہے جس کو جاننے کی ضرورت ہے، چونکہ اس پر بڑی اذیت اور اس کی تدارک کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، روکا گیا ہے کہ غیبت سے منع ہو، غیبت ہمیں عذاب کی طرف لے جائے گی، جہنم کی طرف لے جائے گی، ہمیں مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی طرف لے جائے گی، تو اس لیے اس کی بڑی ممانعت کی گئی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کیوں ہم ختم کریں، اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں ڈپریشن، انگزائٹی اور اس طرح کے طرح کے جو مسائل چل رہے ہیں، ذہنی الجھنیں چل رہی ہیں، یہ ساری یہ سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سوشل امپیکٹ کیا ہے، ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، گھرانے اتنی ڈائیورس ہو رہی ہیں، سوسائٹیاں تباہ ہو رہی ہیں، ادارے، آرگنائزیشن میں، ڈپارٹمنٹس کے درمیان میں لڑائی ہو رہی ہے، ایک کمپنی کی دوسری کمپنی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے سوشل ایشوز ہیں جو امپیکٹ کر رہے ہیں غیبت کی وجہ سے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم اکنومیکل ایشوز کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کے اکنومیکل امپیکٹ کیا ہے غیبت کے والے سے، عام طور پہ تو ہم اس کے جنیرک وے میں دیکھتے ہیں، مگر ہمیں ڈیپتھ میں دیکھنا ہے کیا چیزیں غیبت ہیں، کیا نہیں ہیں، اور کن طرح سے ہم غیبت میں اس وقت الجھے ہوئے ہیں۔ تو اکنومیکل پرابلم یہ ہے کہ کسی جگہ پہ ہم غیبت کرتے ہیں بار بار، جب ہمارا چرچا ہوتا ہے، جاب ختم ہو جاتی ہے لوگوں کی، اگر کوئی کمپنی اس میں مشغول ہے دوسری کمپنی کے حوالے سے، اس کے سیل مین اور مینیجر دوسری کمپنی کے حوالے سے، دوسرے لوگوں کے حوالے سے، تو ایک تو کمپنی میں ایک کلچر خراب ہو جاتا ہے، اداروں میں کلچر خراب ہو جاتا ہے، لیگ پولنگ جس کو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے، لیگ پولنگ ہوتی ہے، پالیٹکس سٹارٹ ہوتی ہے، یہیں سے جھوٹ، بہتان، اور یہ کہہ لیں کہ غیبت ایک ایسی جڑ ہے جو بے شمار بیماریوں کو، برائیوں کو اور پریشانیوں کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مختلف آرگنائزیشنز کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، اس سے کلائنٹ ڈسٹرب ہوتا ہے، سوشل اکنومیکل امپیکٹ خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اکنومیکل چیزیں ہیں جس کا امپیکٹ ہے۔ اور ابھی ہم آتے ہیں اس کا ریلیجیس امپیکٹ ہے۔ بالکل ریلیجیس امپیکٹ میں آقا علیہ السلام معراج شریف کے سفر پر گئے اور آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو دوزخ میں ہیں، وہ اپنے سینے کو ناخنوں کے ساتھ چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ تو آپ نے جب دریافت کیا فرشتے سے تو فرمایا کہ یہ لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بہتان بازی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اور ان کے لیے دوزخ میں پیپ رکھی گئی ہے، بڑا سخت عذاب کی طرف اشارہ کیا گیا، اور گناہ ختم، ہمارے جو نیکیاں ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں اور ہمارا امپیکٹ خراب ہو جاتا ہے، ہم سے توفیق سلب ہو جاتی ہے نیکیوں کی، اور یہ عذاب اور یہ پریشانی یہ ہماری نسلوں تک آگے بھگتنا پڑتی ہے۔ تو غیبت ایک بڑی خطرناک بیماری ہے جو پوری سوسائٹی کو اور پوری نیشن کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اب ہم اس کی تھوڑی باریکیوں کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم اس کے امپیکٹ دیکھ چکے ہیں تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کیا چیزیں غیبت ہیں، کیا نہیں ہیں، کیا ایسے کام بھی ہیں جو جائز امور میں آتے ہیں، ہاں تو ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے اور ایک پوائنٹ اس کے اندر شامل بھی کریں گے، لیکن ابھی ایک نعت سن لیتے ہیں۔ محمد بابر نظامی ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کے اندر بڑی خوبصورت آپ کی آواز ہے۔ بابر کچھ اشعار سنائیں، پھر اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے۔ حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں
آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے، میں سب سے برا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، عطا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے، فلک ہے کیوں روشن، زمین یہ تو سوچو زمانہ ہے روشن، ذرا یہ تو سمجھو زمانہ ہے روشن، ذرا یہ تو سمجھو یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے، وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے، یہ قرآن جو رب نے نازل کیا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے، خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے، یہ لو بھی تمہاری قلم آپ کا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز جی محمد بامی، بہت شکریہ آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ پروفیسر صاحب گفتگو کی طرف دوبارہ آئیں گے، گفتگو جاری تھی غیبت کے موضوع کے اوپر، کسی کے فائدے کے لیے کسی کی غیبت کی جائے، برائی کی جائے، یہ کیسا ہے؟ مثلا کوئی شخص کہیں شادی کرنا چاہتا اور اس کو یہ بتایا جائے کہ بھئی فلاں جگہ پر جہاں پر آپ شادی کرنا چاہتے ہو وہاں پر یہ برائی یا یہ خامی یا یہ کمی ہے، کیا اس طرح کی کوئی بات بتا دینا یہ بھی غیبت کے زمرے میں آئے گا اور یہ بھی گناہ کا باعث بنے گا؟ جی، یہ غیبت کے بڑے اہم پہلو ہیں جن کا جاننا بڑا ضروری ہے کہ آیا یہ چیزیں کون سی چیزیں ہیں جو غیبت میں آتی، کیا ہر برائی بیان کریں گے تو وہ غیبت میں آ جائے گی؟ تو اس کے مختلف پہلو ہیں جس پر ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے پہلے نمبر پہ ہم آپ کی بات کو لے لیتے ہیں کہ کوئی شادی کے حوالے سے مشورہ لینا چاہ رہا ہے، تو اس میں جو جائز امور ہیں غیبت کے حوالے سے جن کو ہم غیبت میں شامل نہیں کرتے، پہلے نمبر پہ یہی ہے کہ کوئی شخص مشورہ مانگ رہا ہے شادی کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، اپنے کریئر کے حوالے سے مشورہ مانگ رہا ہے، تو اس میں ہم جتنا اس کو مشورہ درکار ہے اور کوئی ایسے پہلو جو اس کی خرابی اور اس کی برائی کے حوالے سے ہیں تو وہ ہم عیاں کر سکتے ہیں تاکہ وہ کل کو اس کے شر سے بچ جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسرا پہلو ہے کہ ظالم، لیکن پروفیسر صاحب اس میں خاص طور پر تحقیق کر لینی چاہیے کہ جو بات آپ بتا رہے ہیں وہ 100% درست ہے۔ جی ایسا ہی ہے، اس پر اس کے جو صدباب کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل پہلو ہیں وہ اس کی طرف میں آتا ہوں اور اس میں یہ پہلو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اور اس طرح ہی دوسرا اس کا جو ایلیمنٹ ہے جس کو ہم غیبت میں شامل نہیں کریں گے وہ ظالم کا ظلم ہے، اس سے آگاہ کرنا، اس میں نیک نیتی کا پہلو شامل ہو تو یہ بھی جائز امر ہے۔ اور اس طرح کوئی دھوکہ دے رہا ہے، کوئی ملاوٹ کر رہا ہے مختلف پروڈکٹس کے حوالے سے، تو یہ بھی ہمیں دوسروں کو بتانا بڑا ضروری ہے، بلکہ یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ جو اس طرح کے برائی کے دھوکہ دہی کے پہلو ہیں جو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، اس سے بھی ہمیں دوسروں کو
آشنا کرنا بڑا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ہی اگر کوئی ایسا شخص ہے جو گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے, ہم چاہ رہے ہیں نیک نیتی کے ساتھ کہ اس کو گناہ سے روکا جائے, تب بھی ہم دوسرے لوگوں کو جو قریب کے لوگ ہیں, قابل اعتماد ہیں, ان کو بتائیں تاکہ وہ سب مل کر ایک پریشر ڈیولپ کریں, اس کی کونسلنگ کریں, اس کو گائیڈ کریں. تو یہ بھی ایک جائز امر میں آتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑا اہم پہلو ہے کہ اگر کوئی شخص دھوکہ دہی دے رہا ہے اور دھوکے کے حوالے سے ہم اس سے آگاہ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ایک اور امر ہے کہ دین کی غلط تشخیص پہ بھی وہ تحقیق والا ایلیمنٹ ہے جس پر ہم ڈیٹیل میں آتے ہیں کہ سدباب کرتے ہوئے ان چیزوں میں ہمیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ہی اب جو غیبت کے حوالے سے ایک اہم پوائنٹ ہے کہ اب ایک شخص نے جب غیبت کی اور غیبت اس تک پہنچی ہے تو اس میں وہ کیا کرے گا, یہ سدباب کے حوالے سے ہم مختلف پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلا اس کا جو پوائنٹ ہے, ہم نے مختلف چیزوں کو دیکھا ہے کہ یہ جائز امر ہے, اس میں نیت کا پہلو ہے. بالکل کہ ہماری نیت صالح ہو, انما الاعمال بالنیات, کہ ہر ایک چیز کا دار و مدار, اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ. اگر ہماری نیت دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا ہے, اس کی تذلیل کرنا ہے, تو اس میں یہ جتنے بھی خیر کے پہلو ہیں پھر یہ بددیانتی میں اور غیبت میں شامل ہو جائیں گے. دوسرے نمبر پہ ہے تحقیق کا پہلو ہے. اس میں قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بڑی ڈیٹیل میں بتایا گیا جب تم تک کوئی بات پہنچے تو تم اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو. اگر ہم تحقیق نہیں کرتے تو کیا ہوگا, ہم غلط بات کی ہی پروموشن کرتے جائیں گے. اور ہمیں اس میں ایک دین ہمارا اوپننیس بتا رہا ہے کہ ہم مختلف سکوپ, مختلف لوگوں کو سنیں, پڑھیں, تاکہ ہمیں کلیئرٹی اور کلی نالج مل جائے. جزوی نالج سے فتنہ ہی پیدا ہوتا ہے, غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ جو ایک اور پہلو ہے کہ جب ایک شخص نے غیبت کی اور اس کی غیبت اس تک نہیں پہنچی, تو توبہ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. اس تک نہیں پہنچی تو سدباب میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پھر توبہ کرے, سچے دل سے توبہ کرے, اس پر شرمندہ ہو اور اس میں کریکشن کرے کہ آئندہ کے بعد میں ایسی مسٹیک کو نہیں دہراؤں گا. اور اگر اس کی غیبت دوسرے شخص تک پہنچ گئی ہے تو پھر اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہوگا. تو یہ اس کے سدباب کے حوالے سے ہے. عام طور پہ لوگ مسٹیک کرتے ہیں, اس پہ شرمندہ نہیں ہوتے اور توبہ نہیں کرتے. اگر توبہ کر بھی لیں تو پھر کریکشن نہیں کرتے, بار بار وہ مسٹیک ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. اب اس پہ جو غیبت اور باقی جو چیزیں ہیں اس کی ڈیٹیل میں جو کولیکٹیو سدباب ہے اس کو ہم دیکھیں گے. بہتان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. بہتان کے حوالے سے سورۃ الاحزاب میں بتایا گیا جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ایذا پہنچاتے ہیں جبکہ وہ امر, وہ برائی ان میں موجود ہی نہیں ہے, تو یہ سری گناہ ہے جو بندے نے اپنے سر پہ لیا ہے اور اس کی بڑی شدید مذمت کی گئی ہے. اس طرح مختلف آیات میں سورۃ النور میں اس میں اسپیشلی زنا کی طرف فوکس کرتے ہوئے جو شخص دوسرے پہ تہمت و بہتان لگاتا ہے تو اور 4 گواہ نہیں لے کر آتا, اب اگر 3 لوگوں نے بھی دیکھا ہے تو وہ خاموش رہیں گے. اگر 4 گواہ لے آتے ہیں, جرأت مند ہیں, اظہار کرتے ہیں, گواہی دیتے ہیں, تب وہ اس پر حد جاری ہوگی. اگر 3 لوگ ہیں, 2 لوگ ہیں اور انہوں نے عیاں کر دیا سوسائٹی میں, تو قرآن مجید میں ایسے شخص کو 70 کوڑے لگائے جائیں. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, مگر یہ ہے کہ 4 گواہ اس پہ بتائے گئے ہیں کہ میں بھی 2 لوگوں کے ذہنی توازن خراب ہوں, میں بھی 2 لوگ جو ہے باعث ہوں, دشمنی کے باعث کوئی ایسے پروپیگنڈا کر رہے ہوں, تو 4 لوگوں کو کسی چیز پہ متفق کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. تو 3 لوگوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ خاموش رہیں گے, وہ اظہار نہیں کریں گے. 4 لوگ اگر لے کر آئیں گے تو وہ عیاں کریں گے اور وہ گواہی دیں گے, اس کا پھر پورا ایک پروسیجر ہے. لیکن 3 لوگ بھی ہیں اور انہوں نے اظہار کر دیا تو اسلام کے نزدیک 70 کوڑے ہیں, اور اس سے بڑھ کر ان کے جو سوشل امپیکٹ ہے وہ خراب کر دیا گیا کہ آئندہ کے بعد ان کی گواہی قبول نہیں ہے. بالکل. تو یہ تو ایک اسپیشلی اس پر اشارہ کیا گیا ہے. بڑی پریکٹیکل گفتگو ہو رہی ہے, اس کو ضرور کنٹینیو کریں گے, لیکن ابھی ایک بریک پر جانا ہے. لیکن بریک پر جانے سے پہلے نعت رسول مقبول کے چند اشعار سنیں گے. شہزادہ حیدر رضا صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیوز میں, میں ویلکم کہوں گا. شہزادہ حیدر صاحب کیا سنانے جا رہے ہیں نعت میں؟
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بڑی قدیمی اور پر نور قسم کا یہ کلام ہے. فلک کے نظارو زمیں کی بہارو سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں. فلک کے نظارو زمیں کی بہارو فلک کے نظارو زمیں کی بہارو سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وزیر شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. انوکھا نرالا وزیر شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے بادشاہ ارے کج کلاؤ ارے بادشاہ ارے کج کلاؤ نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں. ہوا چار سور متوں کا بسیرا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے غیبت اور بہتان اور چغلی کے موضوع پر. گفتگو تو ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا، یعنی بہتان کے اوپر گفتگو اس وقت جاری تھی. لیکن ابھی ہمیں ایک نئی نعت خواہ نے جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں. میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں اور ہمارے دلوں کو منور کریں. صفا خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی صفا. کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے تجلیات
سے بھر لوں میں اپنا کاسائے جان، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسائے جان، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ، حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، سلام سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔